एपिसोड 2। बशारत रात भर बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। सुबह जब होश में आकर आंखें खोली तो शिकरे को अपने ऊपर झुके देखकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कर क्या, उसके बदन का एक एक अजू फोड़े की तरह दुख रहा था। आराम से लेटे रहो, तुम्हें आराम की जरूरत है। शिखर ने उस पर मजीद झुकते हुए कहा। आराम? हम जैसे लोगों की जिंदगी में आराम नामी किसी चीज का गुजर नहीं है शिखर। तो देख लिया ना तुमने अंजाम अपनी शराफत और दयानत का। हाँ, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैंने जुर्म किया था, मुझे इसकी सज़ा मिली, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे जुर्म की सज़ा किसी दूसरे को नहीं मिली। बशारत ने कमज़ोर से आवाज़ में कहा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारी ये शराफत और दयानत एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। अच्छा खैर, मैंने सुबह से तुम्हारे लिए चाय रखी हुई है, लो पी लो। शिखर ने उसे सहारा देकर उठाना चाहा तो बुरी तरह चौंक गया। ओह, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, लो पहले चाय पी लो, फिर मैं जेल के डॉक्टर से तुम्हारे लिए दवाई शवाई लाता हूँ। उसने सहारा देकर बशारत को बिठा दिया और सुबह से एल्युमिनियम के ग्लास में रखी हुई ठंडी और कसैली चाय उसे पिलाने लगा। बशारत को लिटाकर वो कोठरी से निकलकर दौड़ता हुआ एक वार्डन के पास पहुंचा और उसे बशारत के बारे में बताने लगा। डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है, डिप्टी साहब को बोलो, शायद वो कोई बंदोबस्त कर दे। शिखरा डिप्टी जेलर के कमरे में घुस गया। क्या बात है, तुम यहाँ कैसे आ गए? डिप्टी ने उसे घूरते हुए कहा। उसके लहजे में फिरौनियत थी। डिप्टी साहब, अपने बशारत को बड़ा तेज़ बुखार है जी, डॉक्टर आज नहीं आया, बशारत की हालत बहुत ख़राब हो रही है, उसे अस्पताल भिजवा दीजिए। बुखार है तो मैं क्या करूं? यहाँ सभी लोग काम से बचने के बहाने तलाश करते फिरते हैं, वो मर जाएगा जी। चलो दफाओ, जेलों में कैदी रोज़ ही मरते रहते हैं। डिप्टी की फिरौनियत देखकर शिकरे को मजीद कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। वो कमरे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता बशारत के पास पहुंचा। बशारत आंखें बंद किए लेटा लंबे लंबे सांस ले रहा था। शिकरे की कदमों की आवाज़ सुनकर उसने आंखें खोली और सवालिया नजरों से उसको तकने लगा। डॉक्टर आज नहीं आया और डिप्टी ने तुम्हें अस्पताल भेजने से इनकार कर दिया है। बशारत ने कुछ कहना चाहा मगर नकाहत के बायस उसके मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। होंठ कपकपा के रह गए। उसने आंखें बंद की और गहरे गहरे सांस लेने लगा। शिकरा उसके करीबी फर्श पर बैठा सोच रहा था कि क्या करे। इसी दौरान एक संतरी दरवाजे के सामने से गुजरा। उसने शिकरे को वहां देखा तो अंदर आ गया। ओए शिकरे, यहाँ क्यों बैठो? संतरे जी, इसको बड़ा तेज बुखार है जी, मैं इसकी देखभाल के लिए बैठा हूँ। मैं पूछता हूँ, तुम अपना काम छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? संतरे जी, चलो तो हराम के जने, बाप का माल समझकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, हरामी कहीं के। संतरी ने आगे बढ़कर उसे जोरदार ठोकर दे मारी। ठोकर खाकर शिकरा बशारत के ऊपर जाकर रहा। अभी वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि दूसरी ठोकर पड़ी। अगर 2 मिनट के अंदर तुम अपने खाते में ना पहुंचे ना तो खौल उधेड़ दूंगा। संतरी ने उसे तीसरी ठोकर रसीद करते हुए कहा। शिकरे ने बेबसी से बशारत की तरफ देखा और उठकर खामोशी से बाहर निकल गया। बशारत की आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर बहने लगे। संतरे उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। अच्छी तरह सुन लो, कल से तुम्हें भी काम पर जाना है, सरकार ने तुम्हें मेहमान बनाकर यहाँ नहीं भेजा। संतरी गालियां बकता हुआ रुखसत हुआ। बशारत ना जाने कितनी देर तक खामोशी से लेटा आंसू बहाता रहा। फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। 4 रोज तक बशारत बुखार में फूंकता रहा। 5वें रोज उसका बुखार कदरे हल्का हुआ तो उसे ज़बरदस्ती काम पर लगा दिया गया। चंद रोज और गुजर गए और जब उसकी तबीयत कदरे संभल गई तो सबसे पहले उसने डिप्टी से कहकर अपनी कोठरी तब्दील कर ली, क्योंकि शिकरे ने एक मरतबा फिर उसे वरखलाना शुरू कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद उसका बेशतर वक्त शिकरे के करीब रहकर ही गुजरता था, क्योंकि दिन में तो शिकरे के साथ काम करना ही पड़ता था और शिकरा वक्त बेवक्त ज़बरदस्ती उसके कानों में अपनी बातें ठूसने की कोशिश करता रहता। आखिर एक बार फिर शिकरे की बात उसके दिल पर असर करने लगी, लेकिन इस मरतबा वो फौरन ही संभल गया। वो एक बार फिर डिप्टी के सामने पेश हो गया और कालीन बाफी के खाते से बढ़ई के खाते में चला गया। यहाँ चंद रोज सुकून से गुजरे, लेकिन फिर यहाँ भी वही चक्कर शुरू हो गया। अगर यहाँ शिकरा नहीं था तो क्या हुआ? उसके किरदार के हामिल और भी तो कितने शिकरत मौजूद थे इस जेल में। एक रोज सुबह सुबह बशारत बढ़ई खाते में पहुंचा तो चंद ही मिनट बाद शिकरा भी वहां आ गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। अच्छा भाई जिगड़, आज रुखसती है अपनी यहाँ से, आज मैं रहा हो रहा हूँ बशारत। ये तो बड़ी खुशी की बात है शिकरे कि तुम्हें आज़ादी मिल रही है। ओए, अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है चंद रोज बाहर गुजारने के बाद फिर इधर ही आ जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो शिकरे, तुम जवान हो, सेहतमंद और ताकतवर हो, तुम तो कालीन बाफी का काम भी जानते हो, कहीं नौकरी कर लेना। नौकरी? जो शख्स एक मरतबा जेल की हवा खा जाए ना, उसके लिए शराफत और इज्जत की ज़िंदगी से रोटी कमाने के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। नौकरी ना मिले तो मजदूरी कर लेना, तुम बोझ उठा सकते हो।
सजा याफ्ता को मजदूरी भी नहीं मिलती। तुम जब इन ऊंची दीवारों से बाहर निकलोगे ना तो तुम्हें भी तजर्बा हो ही जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाहर आकर मुझसे ज़रूर मिलना। मैकलोड रोड के लक्ष्मी चौक पर किसी से भी उस्ताद गंगू का अड्डा पूछ लेना। नहीं शिक्रे, मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखना कि मैं यहाँ से निकलने के बाद कभी तुमसे मिलने आऊँगा। लेकिन शिक्रे ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ओ जिगड़, तू ना आया ना तो वेला तुझे मेरे पास आने पर मजबूर कर देगा। अच्छा, रबड़ा खा। शिक्रे ने एक बार फिर गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। शिक्रे के जाने के बाद वो कितनी देर तक उसके अल्फाज पर गौर करता रहा। नहीं नहीं, मैं अपने आप को वक्त के हाथों खिलौना बनने नहीं दूंगा। मैं शिक्रे का इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होने दूंगा। वो वो मेरा इंतज़ार करता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। वो बड़बड़ाया। 6 महीने और गुजर गए। उस रोज़ सुबह ही सुबह जब वो अपने काम पर पहुंचा तो एक वार्डन बढ़ई खाते में दाखिल हुआ। बशारत अली, तुम्हें डिप्टी साहब बुलाते हैं। चंद मिनट बाद ही बशारत डिप्टी की पेशी में हाजिर था और जब डिप्टी ने उसे यह बताया कि आज उसे रिहा किया जा रहा है तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी आइंदा ज़िंदगी में एक शरीफ शहरी बनने की कोशिश करोगे और कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें फिर इस चार दीवारी के अंदर आना पड़े। डिप्टी जी, मैंने पहले भी कोई जुर्म नहीं किया था। तकदीर ही थी जो मुझे यहाँ खींच लाई। अगर वो लोग मुझे पकड़ न लेते तो शायद मैं अपनी बाजी को कुंटों के चुंगल से बचा लेता। बहरहाल, अब तुम आज़ाद हो और माशाल्लाह जवान भी हो। कहीं नौकरी कर लेना और अपनी बहन की तलाश भी जारी रखना। अब तुम जा सकते हो। बशारत डिप्टी को सलाम करके वार्डन के साथ दफ्तर से बाहर आ गया। चंद मिनट बाद जेल के गेट से बाहर कदम रखते हुए उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। आज़ादी का फरहत बख्श एहसास। चंद कदम चलने के बाद वो रुक गया। पलट कर जेल के बुलंद आहनी गेट और ऊंची फसिल की तरफ देखा और फिर मुड़कर तेज तेज कदम उठाता एक तरफ को चल दिया, एक नई मंजिल की तलाश में। 2 साल जेल की ऊंची दीवारों के पीछे रहने के बाद बशारत जब आज़ाद और खुली फिजा में आया तो उसे सब कुछ अजीब सा लगा। लाहौर के बाजार और गली कूचे उसे अनजाने और अजनबी से लग रहे थे। उसकी हालत उस पेंडू जैसी थी जो पहली दफ़ा शहर आया हो और हर चीज़ को हैरत से देख रहा हो। आज़ादी की नवीद सुनाते हुए डिप्टी ने उसे थोड़ी सी रकम भी दी थी जो उसने बड़ी एहतियात से कमीज़ की जेब में रख ली थी। वो दूर तक पैदल चलता रहा और फिर एक तांगे पर बैठकर भाटी पहुंचा। वहां से लारी अड्डे की तरफ जाने वाले दूसरे तांगे पर बैठा और टकसाली गेट के सामने उतर गया। रश में सड़क पार करने में उसे 2 मिनट लगे। सब कुछ वही था। इन 2 वर्षों में यहाँ कोई बड़ी तब्दीली नहीं हुई थी, लेकिन बशारत को हर चीज़ अनजान सी लग रही थी। वो टकसाली गेट के अंदर सड़क पर चलता हुआ उस कुशादा गली के मोड़ पर रुक गया जिसकी एक नुक्कड़ पर चाचा हाकिम अली की दूध दही की दुकान थी और दूसरी तरफ बैंड बाजे वाले की दुकान। दोनों दुकानें अब भी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थीं। चाचा हाकिम अली इस वक्त भी सर पर बड़ा सा पगड़ बांधे दूध से भरी हुई कढ़ाई के पीछे एक ऊंची चौकी पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ बैंड बाजे वाले की दुकान भी जो की तो थी। अंदर दीवारों पर बड़े बड़े फिल्मी पोस्टर्स लगे हुए थे जिन पर बड़े बड़े बिगुल और बैंड में इस्तेमाल होने वाले दीगर साज टंगे हुए थे। 2 आदमी फर्श पर बिछी हुई दरी पर बैठे बड़े भद्दे सुरों में कोई फिल्मी धुन बजाने की रिहर्सल कर रहे थे। उस कुशादा गली के दोनों तरफ दुकानें थीं और आगे जाकर दाएं बाएं कई तंग सी और गलियां फूटती थीं। बशारत बाएं तरफ मुड़ गया और कई तंग और गंदी गलियों में घूमता हुआ एक गली के मोड़ पर बिजली के खंभे के करीब रुका। बिजली का ये पोल देखकर उसे वो लम्हात याद आ गए जब वो रात को इस पोल पर जलने वाले बल्ब की रोशनी में बैठकर पढ़ाई किया करता था। वो बेख्तियार पोल से लिपट गया। उसे अजीब सा सुकून मिला। गली में दाखिल होकर वो अपने मकान के सामने पहुंचा तो ठिठक कर रुक गया। वो शायद गलत जगह पर आ गया था। उसने इधर उधर देखा। नहीं, ये वही जगह थी, मगर उसका ये मकान। उसकी दीवारें ना तो टूटी फूटी थी ना बेरंग। दीवारों पर बड़ी सफाई से पलस्तर किया गया था जिस पर ऑफ वाइट स्टम्पर था। दरवाज़ा भी नया था। उसने एक बार फिर उलझी हुई नज़रों से इधर उधर देखा। वही गली थी, सामने वही मलिक साहब का मकान था। ये मकान भी वही था, मगर उसकी मरम्मत और रंगो रोगन किसने करवाया? इन्हीं ख्यालों में खोए हुए बशारत ने धक्का देकर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो अंदर से बंद था। वो पट थपथपाने लगा। चंद लम्हों बाद अंदर से जंजीर गिरने की आवाज़ सुनाई दी और एक पट थोड़ा सा खुल गया। बशारत बेसब्री से दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी जो अजीब सी नज़रों से बशारत को देख रही थी। नजमा बाजी। बशारत के मुंह से बेख्तियार निकला और वो बाहें फैलाकर आगे बढ़ा, लेकिन दूसरे लम्हे वो ठिठक कर रुक गया। वो नौजवान लड़की उसकी नजमा बाजी तो नहीं थी। बशारत ने गौर से देखा। वो तो कोई और ही लड़की थी जो उसके लिए कतई अजनबी थी। लड़की भी एक अजनबी नौजवान को इस तरह अंदर घुसते देखकर घबरा सी गई। वो बदहवास सी होकर तेजी से पीछे हटी और फिर अचानक ही बशारत के मुंह से निकलने वाले
نجمہ باجی کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج گئے۔ کون نجمہ باجی؟ کون ہے تو؟ جی میری بہن نجمہ، میں بشارت ہوں، ہم لوگ یہیں رہتے تھے، اسی گھر میں۔ او، لڑکی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایک کمرے سے مردانہ آواز سنائی دی۔ کون ہے غزالہ پتر؟ کس سے گلہ کر رہی ہے؟ پتہ نہیں کون ہے ابا جی، آپ باہر ٹھہریے، میں ابے کو بھیجتی ہوں۔ بشارت کے دل کو دھچکا سا لگا۔ اسے اپنے ہی مکان میں داخل ہونے سے روک کر باہر ٹھہرنے کو کہا جا رہا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے غزالہ نامی اس لڑکی کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر دروازے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ غزالہ دروازہ پھیڑ کر اندر چلی گئی۔ 5 منٹ کے انتظار کے بعد ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آیا۔ چند لمحوں تک بشارت کو اوپر سے نیچے تک گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، کی گل ہے؟ کس سے ملنا پتر؟ جی وہ… ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ لیکن یہ سن لو کہ اگر تم کسی یتیم خانے سے یا ایسے ہی کسی خیراتی ادارے سے چندہ مانگنے کے لیے آئے ہو نا، تو میرا ویلا ضائع مت کرو۔ وہ شخص ایک بار پھر اسے اوپر سے نیچے گھورنے لگا۔ بشارت کے دل پر گھونسا سا لگا۔ اس کی حالت تو واقعی یتیم خانے کا چندہ مانگنے والوں جیسی تھی۔ جی نہ میں کسی یتیم خانے کا نمائندہ ہوں اور نہ ہی کسی اور خیراتی ادارے کے نام پر چندہ جمع کر رہا ہوں۔ میں تو… اور پھر تینوں کی چاہیدہ؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مکان میں کب سے اور کس کی اجازت سے رہ رہے ہیں؟ او کی بد بلا تیرا، اور تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ میں اس مکان کا مالک ہوں اور مجھے آپ سے پوچھنے کا حق حاصل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس مکان کے مالک تم تھے یا کوئی اور، لیکن اب اس کا مالک میں ہوں۔ یہ مکان میں نے مول لیا ہے۔ مگر میں نے تو یہ مکان نہیں بیچا، میں 2 سال بعد یہاں آیا ہوں اور اس دوران آپ مالک بن گئے۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں تم آج سے 2 سال پہلے جیب تراشی اور مار پیٹ کے جرم میں جیل گئے تھے، اور یہ مکان تمہارے پیو نے اپنی زندگی میں ہی کسی کے پاس 7,000 روپے میں گروی رکھا تھا۔ وہ وقت پر قرض ادا نہ کر سکا اور اس طرح مکان کی ملکیت سے محروم ہو گیا۔ بشارت کا دماغ گھوم گیا۔ اسے اس کے ماں باپ نے کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ مکان گروی رکھا ہوا ہے۔ ویسے یہ حقیقت تھی کہ آج سے 12 سال پہلے علی خان جب بیمار ہوا تھا تو اس نے حالات سے تنگ آ کر گھر کی ہر چیز فروخت کرنے کے بعد یہ مکان بھی ایک ساہوکار کے پاس 5,000 روپے میں گروی رکھ دیا تھا، اور بعد میں 2,000 روپے اور بھی لیے تھے، اور ان میں یہ طے پایا تھا کہ علی خان اگر مقررہ مدت میں قرضہ ادا نہ کر سکا تو ساہوکار اس مکان کو فروخت کر کے اپنا قرضہ معاصود کے وصول کرے گا اور باقی رقم اسے ادا کر دے گا۔ بیچارہ علی خان طویل بیماری کے دوران قرضہ ادا نہ کر سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شاید تمہیں اس بات کا علم نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں نے اپنے اطمینان کرنے کے بعد یہ مکان خریدا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کاغذات دکھا سکتا ہوں اس کے۔ جی نہیں، مجھے کاغذات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے ساہوکار کا نام اور اس کا پتہ بتا دیں جس سے آپ نے مکان خریدا تھا۔ چودھری عمر سود کا کاروبار کرتا ہے، غریبوں کا خون چوس چوس کر بڑی دولت جمع کر رکھی اس نے۔ شالمی میں اس کا دفتر ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ مکان میں نے 3 لاکھ روپے میں خریدا تھا، اور تمہارے باپ نے اس سے غالباً 7,000 روپے قرض لیے تھے۔ اگر وہ سود ملا کر بھی رقم کاٹے تو تمہاری بہت سی رقم بچتی ہے۔ تم یہ رقم قانونی طور پر بھی اس سے وصول کر سکتے ہو۔ بشارت نے اس کا شکریہ ادا کیا، مکان کے در و دیوار پر الوداعی نگاہ ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گلی میں مڑ گیا۔ شالمی میں چودھری عمر کا دفتر بہت شاندار تھا۔ فرش پر دبیس قالین بچھا ہوا تھا، قیمتی اور آرام دہ صوفے لگے ہوئے تھے۔ ایک صوفے پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے ہی شیشے کے ٹاپ والی آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر قیمتی لباس پہنے ایک موٹا سا شخص بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھیں۔ بشارت کو اس طرح اندر آتے دیکھ کر وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چودھری عمر گھورتی ہوئی نظروں سے بشارت کے سراپے کا جائزہ لے رہا تھا۔ تنگ سی پتلون، پائنچے ٹخنوں سے اوپر، قمیص کا گریبان کھلا ہوا، اوپر کو رول کی ہوئی آستینیں۔ کی گل ہے، کون ہے تو؟ چودھری نے اسے گھورا۔ میں علی خان کا بیٹا بشارت علی ہوں، اپنے مکان کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ کون علی خان؟ چودھری عمر کی آنکھوں میں الجھن تر گئی۔ میرا خیال ہے آپ کو علی خان کا نام اتنی جلد فراموش نہیں کر دینا چاہیے۔ اگر بھول بھی گئے تو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ پھر اس نے اسے اپنے مکان کے بارے میں بتایا۔ او اچھا، شاید تم جانتے نہیں کہ میرے اور تیرے پیو کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی رو سے مقررہ مدت کے اندر مکان نہ چھڑا سکنے کی صورت میں مکان فروخت کر کے میں اپنے قرضے کی رقم معصود کے وصول کر سکتا تھا، اور ایسی صورت میں بھی آپ بقیہ رقم ورثہ کو ادا کرنے کے پابند تھے۔ بالکل، لیکن صورتحال یہ ہے کہ علی خان کے انتقال کے چند مہینے پہلے ہی معاہدے کی مدت پوری ہو گئی تھی۔ میں اگر چاہتا تو اس وقت مکان نیلام کروا دیتا، مجھے عدالت سے ڈگری مل جاتی، لیکن علی خان کی حالت دیکھتے ہوئے
میں نے ایسا نہیں کیا اور اس کے انتقال کے بعد مجھے تم دونوں بہن بھائیوں پر ترس آ گیا۔ میں نے یتیم اور لاوارث بچوں کو بے گھر کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پھر حالات نے ایسی کروٹ لی کہ مجھے مجبوراً وہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے اپنی رقم وصول کرنے کے لیے مکان فروخت کر دیا۔ آپ نے وہ مکان 3 لاکھ میں فروخت کیا تھا، اپنی رقم کاٹنے کے بعد باقی رقم؟ بشارت نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جس روز میں نے عدالت سے ڈگری حاصل کی تھی اس روز تک انٹرسٹ ملا کر رقم پوری ہو گئی تھی، بلکہ میری کچھ رقم علی خان کی طرف نکلتی تھی، لیکن وہ میں نے معاف کر دی۔ لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، بشارت نے کہا۔ معاہدے کی مدت میرے باپ کی زندگی میں پوری ہو گئی تھی، لیکن تم نے اس وقت عدالت سے ڈگری حاصل کرنے کے بجائے 6-7 سال مزید انتظار کیا تاکہ مکان پر مکمل قبضہ کر سکوں۔ لیکن سیٹ عمر، تمہاری بھلائی سی میں ہے کہ میری بقیہ رقم واپس کر دو، ورنہ رقم تو میں وصول کر ہی لوں گا اور ساتھ ساتھ تمہارا جینا بھی حرام کر دوں گا۔ دھمکی دے رہا ہے، وہ بھی چودھری عمر دین کو؟ میں نے تیرا کوئی پیسہ نہیں دینا، مکان قانونی طور پر نیلام ہوا ہے اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر زیادہ ہی شوق ہے نا تو جاؤ، عدالتیں کھلی ہیں، جو کرنا کر لو۔ عدالتیں اور قانون؟ تم سے اپنا حق وصول کرنے کے لیے میں نہ تو قانون کا سہارا لوں گا اور نہ ہی کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہا، حق مانگ رہا ہوں اپنا، اور میں اپنا حق ضرور وصول کروں گا۔ اور چلو نکل یہاں سے، ہوا کھا جا کے۔ نکل جاؤں گا، لیکن یاد رکھو چودھری، تم میرا حق ہضم نہیں کر سکو گے۔ بشارت نے میز پر مکہ مارا اور مڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ ایک بار پھر سڑکوں پر گھومنے لگا۔ وہ کشمیری بازار سے ہوتا ہوا دلی دروازے کی طرف نکل آیا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کہاں جائے۔ دوپہر کو ایک ٹھیلے سے حلیم اور کلچا کھا کر اس نے پیٹ کی آگ بجھائی۔ پیٹ بھر جانے کے بعد اس کا ذہن کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ چودھری عمر والا معاملہ تو اس نے فی الحال پسے پوش ڈال دیا تھا۔ اس وقت اسے کسی کام دھندے کی فکر تھی۔ اس کی جیب میں 60-70 روپے ہی باقی بچے تھے اور وہ جانتا تھا کہ بہت زیادہ کفایشاری سے بھی کام لے گا تو بھی یہ رقم 2-3 دن سے زیادہ نہیں ساتھ دے گی۔ وہ کام کی تلاش میں شام تک ٹھوکرے کھاتا رہا، لیکن کہیں بھی کام یا مزدوری نہیں ملی۔ رات بسر کرنے کے لیے وہ ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں پہنچ گیا اور ایک مناسب سی جگہ دیکھ کر لیٹ گیا۔ تھکا ہوا تو وہ تھا ہی، اسی لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے جھنجھوڑ کر اسے جگا دیا۔ اوے نواب دے پوتے، کس کو یہاں سے؟ یہ میری جگہ ہے۔ بشارت کے سامنے کھڑے ہوئے کھٹے کھٹے بھکاری نے خوخار لہجے میں کہا، ابھی اٹھتے ہو یا اٹھا کر پھینک دوں؟ جگہ کا کرایہ ہم دیں اور آرام تو کرے۔ بھکاری کے تیور دے کر بشارت نے وہاں سے اٹھ جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ 3rd کلاس کے اس وسیع مسافر خانے میں اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں وہ لیٹ سکتا۔ مسافر خانے کی ایک ایک انچ زمین پر دن بھر بازاروں میں لولے لنگڑے اور اپاہج بن کر بھیک مانگنے والے ہٹے کٹے اور قابل رشک صحت کے مالک بھکاریوں نے قبضہ جما رکھا تھا۔ بشارت کو سیڑھیوں کے نیچے کچھ خالی جگہ نظر آ گئی اور وہ ایک بھکاری کے قریب ہی لیٹ گیا، لیکن ابھی اس کی آنکھیں پوری طرح بند بھی نہ ہو پائی تھی کہ ایک پولیس والا ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا لے اس کے سر پر آ پہنچا۔ اوئے کون ہو تم؟ وارداتیے لگتے ہو مجھے۔ کانسٹیبل اسے ٹھوکر مارتے ہوئے بولا، جی نہیں، مسافر ہوں، صرف رات گزارنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ بولتے ہو، لیکن خیر، یہاں رات گزارنے کا کرایہ جانتے ہو؟ لیکن یہ تو ریلوے کا مسافر خانہ ہے، مسافروں کی سہولت کے لیے۔ ہاں، مسافروں کی سہولت کے لیے، تم جیسے لفنگوں کے لیے نہیں۔ رات گزارنی تو 5 روپے نکالو، ورنہ 109 میں پکڑ کر اندر کر دوں گا۔ بشارت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر کانسٹیبل کو جاتے دیکھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر دوبارہ لیٹا اور جلدی سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو مسافر خانہ آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا تھا۔ کہیں کہیں کچھ لوگ ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ قریب ہی بھنگی مسافر خانے کے فرش پر جھاڑو لگا رہا تھا۔ خاک اڑ کر بشارت پر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور نل سے منہ ہاتھ دھو کر اسٹال سے چائے کا 1 کپ پیا اور باہر آ گیا۔ پورا دن سڑکوں کی خاک چھانتے گزر گیا۔ اسے کہیں مزدوری وغیرہ بھی نہ ملی۔ وہ جہاں بھی گیا لوگوں نے اس کا حلیہ دیکھ کر اسے دور سے ہی دھتکار دیا۔ 3-4 روز اور گزر گئے۔ بشارت کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا۔ اب اس کے پاس 8-10 روپے ہی رہ گئے تھے۔ شام تک یہ بھی خرچ ہو جائیں گے، پھر کیا کروں گا؟ بشارت نے سوچا۔ وہ حالات سے تنگ آ چکا تھا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور کام کی تلاش جاری رکھی۔ جب شام تک بھی کوئی کام نہ ملا تو وہ نڈھال سا ہو کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ کیا شکری کا کہنا ٹھیک تھا کہ میں شرافت اور دیانتداری سے روٹی کما کر بھی نہیں کھا سکوں گا؟ کیا مجھے شکرے کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا؟ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگوں کی جیبیں کاٹنا پڑیں گی، چوری کرنی پڑے گی؟ نہیں، میں بھوکا مر جاؤں گا مگر یہ سب نہیں کروں گا۔
اس کی جیب میں اب پھوٹی کوڑی تک نہ رہی تھی۔ اب وہ ریلوے اسٹیشن کے مسافر خانے میں بھی نہیں سو سکتا تھا۔ اس کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ پولیس والے کو 5 روپے کہاں سے دیتا؟ وہ رات اس نے ایک پارک میں گزاری۔ صبح اٹھ کر نلکے سے منہ ہاتھ دھویا، پیٹ بھر کر پانی پیا اور ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دوپہر ہو گئی۔ بھوک اور تھکن سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور جستجو جاری رکھی۔ آخر کار تقدیر کو اس پر رحم آئی گیا۔ ایبٹ روڈ پر فٹ پاتھ پر سائبان میں بنے ہوئے چائے کے ایک چھوٹے سے ہوٹل دربار مغلیہ کے پشاوری مالک نے اس پر ترس کھا کر اسے 2 وقت کی روٹی پر ملازم رکھ لیا اور رات کو سونے کی جگہ بھی دے دی۔ 15 دن گزر گئے۔ اسے روز 24 گھنٹوں میں صرف 2-3 گھنٹوں کی چھٹی ملتی اور ان 2-3 گھنٹوں کے دوران وہ نجمہ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ وہ سڑکوں پر آنے جانے والے ہر شخص کو غور سے دیکھتا اور پہچاننے کی کوشش کرتا۔ وہ اس اونٹے کی شکل ابھی تک نہیں بھولا تھا جو میلے والے دن نجمہ کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا، مگر اسے کہیں بھی ایسا کوئی چہرہ دکھائی نہ دیا۔ دربار مغلیہ ہوٹل میں زیادہ تر مزدور اور نچلے طبقے کے لوگ ہی کھانا کھانے کے لیے آیا کرتے تھے، یا پھر وہ لوگ چائے وغیرہ پینے آ جاتے جو آس پاس کے سنیماؤں میں فلم دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک روز بشارت ایک میز پر جھکا، ایک ہاتھ میں خالی کپ اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں میلی سی صافی لیے میز پہنچ رہا تھا کہ اپنے پیچھے اسے جانی پہچانی سے آواز سنائی دی۔ اوئے لڑکے، 2 چائے لاؤ، ایک دم فرسٹ کلاس ملائی والی۔ یہ آواز میں نے کہاں سنی ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ بشارت میز صاف کرتے ہوئے سوچ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ آواز اس نے کب اور کہاں سنی تھی۔ لیکن میز صاف کر کے جیسے ہی وہ پلٹا، دوسری میز پر بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں میں سے ایک کو دیکھتے اسے جھٹکا سا لگا اور ہاتھ سے کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ شکرے! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ شکرا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت و مسرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے اور دوسرے لمحے وہ اٹھ کر بشارت سے لپٹ گیا۔ اوہ میرے جگر، ادھر کدھر بھی تو، اور یہ کیا حال ہو رہا تیرا شہزادے؟ شکرے، خدا کے لیے یہاں جیل کا تذکرہ مت کرنا۔ اگر سیٹ کو پتہ چل گیا نا تو وہ مجھے نوکری سے جواب دے دے گا۔ اسی لیے تو کہتا ہوں میرا کہنا مان لو، پھر تمہارے دل میں کبھی یہ خوف نہیں آئے گا۔ مجھے گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو شکرے۔ بشارت نے جواب دیا۔ خیر چھوڑو ذکر کو، میں جانتا ہوں تم ایک دن خود بخود چل کر میرے پاس آؤ گے۔ میں تجھے اپنے استاد سے ملاؤں۔ شکرے نے کہا اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر شخص سے بولا، استاد یہ ہے اپنا جگر بشارت، جس کا میں تم سے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں۔ وہ استاد گنگو تھا، لاہور کے جیب کتروں کا بے تاج بادشاہ۔ بشارت گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود قابل رشک صحت، پھولے ہوئے گال، بھاری جبڑے، گھنی مونچھیں اور اوپر کو اٹھی چڑھی ہوئی موٹی موٹی سرخ آنکھیں۔ استاد گنگو نے بشارت سے 1-2 باتیں پوچھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور جلدی سے بولا، 2 چائے لاؤں؟ ہاں، ایک دم فرسٹ کلاس ملائی والی۔ شکرے نے کہا۔ بشارت نے ان کے سامنے چائے کے 2 کپ لا کر رکھ دیے اور دوسرے گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بار بار کنکھیوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوف جاگزیر ہو چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب شکرا اور استاد گنگو جانے لگے تو کتنی ہی دیر تک کاؤنٹر کے قریب کھڑے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ بشارت کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ خوف ایک بار پھر سر ابھارنے لگا کہ شکرا ہوٹل کے مالک کو اس کے بارے میں کچھ بتا تو نہیں رہا۔ لیکن جب ان کے جانے کے 1 گھنٹے بعد بھی مالک نے اس سے کوئی استفسار نہیں کیا تو بشارت کو قدر اطمینان ہوا کہ شکرے نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دن خیریت سے گزر گیا۔ ایبٹ روڈ پر واقع تمام سنیماؤں کے آخری شو ختم ہو چکے تھے۔ سڑک سونی ہو گئی تھی۔ بشارت اپنا کام ختم کر کے جب ایک کونے میں سونے کی تیاری کرنے لگا تو مالک نے اسے بلا لیا۔ لڑکے، تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن تم نے خود کو بہت شریف بتایا تھا، مگر میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ تم جیب کترے ہو، سزا یافتہ ہو۔ میں تمہیں اپنے پاس نوکری پہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ لو اپنا حساب اور چھٹی کرو۔ مجھے ایسا آدمی نہیں چاہیے جس سے ہوٹل کی بدنامی ہو۔ مالک نے جیب سے چند روپے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ لیکن سیٹھ جی، میں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا، میں تو بے قصور پکڑا گیا تھا، میں نے کبھی کسی کی جیب نہیں کاٹی۔ نہیں بابا، ہم نے سب کچھ سن لیا، ہم تم کو نہیں رکھے گا، اپنا پیسہ لو اور ابھی چلے جاؤ یہاں سے۔ بشارت کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ شکرے اور گنگو نے اس کے خلاف سیٹھ کے کان خوب اچھی طرح بھر دیے تھے اور اب اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنا بیکار ہوگا۔ وہ ہوٹل سے نکل کر چند گز دور ہی گیا تھا کہ ایک پولیس والے نے اسے پکڑ لیا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو پھڑکا دیے جاؤ گے، خاموشی سے میرے ساتھ تھانے چلو۔ کانسٹیبل نے اس کی کلائی گرفت میں لے لی۔ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ تو تمہیں تھانے پہنچ کر ہی معلوم ہوگا۔ تمہارا نام بشارت ہے اور تم اس ہوٹل میں کام کرتے ہو نا؟ کانسٹیبل نے ہوٹل کی طرف اشارہ کیا۔
پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، ہوٹل کے سامنے والے سنیما میں ایک شخص کی جیب کٹ گئی تھی، اس لیے تمہیں میرے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ سنیما میں کسی کی جیب کٹ گئی تو اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ تھانے چل حرامی۔ کانسٹیبل نے اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھانے پہنچ کر ایک ہیڈ کانسٹیبل نے اس کی تلاشی لی اور جیب سے پیسہ نکال کر اپنی جیب میں ڈال لیے، پھر بشارت کو پھونسوں اور ٹوکروں پر رکھ لیا۔ بشارت کو رات بھر برآمدے میں بٹھائے رکھا۔ اس دوران جو بھی پولیس والا وہاں آتا اس سے ایک دو باتیں کرتا اور ایک دو تھپڑ مار کر چلا جاتا۔ صبح ہوئی تو ہیڈ کانسٹیبل نے اسے 2-4 ہاتھ رسید کرنے کے ساتھ وارننگ دے کر بھگا دیا۔ بشارت نے اپنے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اسے 2 تھپڑ مزید کھانے پڑے۔ وہ نڈھال سے سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ اسے شدت سے بھوک لگ رہی تھی لیکن اس کی جیب خالی تھی۔ وہ ایک بار پھر کام کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا، لیکن وہ جہاں بھی جاتا اس کے جیل جانے کی داستان اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتی۔ بشارت حیران تھا کہ سب لوگوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ سزا یافتہ ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ صبح جب وہ تھانے سے نکلا تھا تو ایک اجنبی چہرہ سائے کی طرح اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ یہ اجنبی استاد گنگو کا ایک شاگرد تھا۔ بشارت جہاں بھی جاتا وہ اس کے پیچھے پہنچ جاتا اور مالک کو بشارت کے بارے میں بتا کر نکل جاتا۔ 8-10 دن گزر گئے۔ اس دوران بشارت کو 2-3 مرتبہ ہی مزدوری مل سکی تھی، جس سے ملنے والے پیسے اس نے نہایت کفایت سے خرچ کیے تھے، لیکن اب اس کے پاس پوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ آج دوسرے دن کا فاقہ تھا۔ 2 دن سے ایک کھیل بھی اس کے منہ میں نہیں گئی تھی۔ جب بھوک زیادہ ستاتی تو سڑک کے کنارے لگے ہوئے کسی نلکے سے پانی پی لیتا۔ خالی پیٹ پانی پی پی کر اس کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی تھی۔ تیسرے دن بھوک اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ داتا صاحب کے مزار پر پہنچا اور لائن میں کھڑے ہو کر ایک روٹی اور اس پر دال لے کر کھانے لگا، لیکن اسے سب کچھ اچھا نہیں لگا۔ پھر اس کے قدم خود بخود لکشمی چوک کی طرف اٹھنے لگے۔ وہ لکشمی چوک پر چرغے والی دکان کے سامنے کھڑا ویران ویران نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان اس کے قریب آ کر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، تمہیں شاید کسی کی تلاش ہے؟ ہاں، مجھے استاد گنگو کے ڈیرے کی تلاش ہے، میرے ساتھ آؤ۔ نوجوان نے مسکرا کر کہا اور ایک طرف چل دیا۔ بشارت کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑا۔ چوک پار کر کے وہ نسبت روڈ پر آ گئے۔ تقریباً 50 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک گندی سی گلی میں داخل ہو گئے۔ گلی زیادہ طویل نہیں تھی، اس کے اختتام پر لکڑی کا ایک ٹوٹا پھوٹا سا پھاٹک تھا۔ بشارت اس نوجوان کے پیچھے چلتا ہوا پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک بڑا سا احاطہ تھا جس میں ایک طرف چند تانگے کھڑے تھے اور 4-5 گھوڑے بندھے تھے۔ احاطے میں ہر طرف گندگی اور لیت کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان بشارت کو اشارہ کرتا ہوا احاطے میں ایک طرف بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بشارت بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ فرش پر دری بچھی تھی۔ ایک طرف 3-4 لڑکے بیٹھے گپے ہانک رہے تھے اور دوسری طرف دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے استاد گنگو اور شکرا باتیں کر رہے تھے۔ شکرا نے بشارت کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے لپٹ گیا۔ او میرا شہزادہ آ گیا، میں نے کہا تھا نا ایک دن تم خود آؤ گے۔ شکرے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ شکرے، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا یار۔ بشارت کے منہ سے کمزور سی آواز نکلی، تو دیکھ لیا نا اپنی نیکی اور شرافت کا انجام۔ تمہاری ذہانت اور ضمیر تمہیں 3 دن سے بھوک سے تڑپا رہے۔ یار، تیری شرافت نے تیری کو مدد کیوں نہیں کی؟ چپ ہو جاؤ شکرے، میں جان گیا ہوں کہ اس دنیا میں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ ضمیر کی باتیں نہ کرو۔ ضمیر تو واقعی بے مقصد بوجھ تھا جسے میں اپنے سینے پر لادے لادے پھر رہا تھا۔ اس دوران استاد گنگو نے ایک لڑکے کو بھیج کر حلوائی کی دکان سے آدھا لیٹر گرم گرم دودھ منگوا لیا۔ دودھ پی کر کچھ سہارا ہوا، لیکن 3 دن سے بھڑکنے والی بھوک کی آگ اتنے سے دودھ سے تو نہیں بجھ سکتی تھی۔ بشارت نے سوالیہ نگاہوں سے شکرے کی طرف دیکھا۔ شکرا اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، پہلے دودھ تو اس لیے منگوایا تھا کہ تم 3 دن سے بھوکے ہو، ایک دم سے کھانا کھا کر کہیں تمہاری طبیعت نہ بگڑ جائے۔ استاد گنگو نے دارا نامی اسی لڑکے کو قریب بلا کر کچھ کہا۔ وہ سارے لاتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ دارا کی واپسی آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی ہوئی بڑی سی ٹرے بشارت کے سامنے رکھ دی۔ ایک پلیٹ میں بھنا ہوا گوشت، ایک میں تکے اور شامی کباب اور تندوری روٹیاں تھیں۔ بشارت کمرے میں موجود افراد کا خیال کیے بغیر کھانے پر ٹوٹ پڑا اور چند ہی منٹ بعد ساری پلیٹیں صاف ہو چکی تھیں۔ استاد گنگو اور شکرا معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کھانے کے بعد بشارت نے پانی کا گلاس پیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حواس بحال ہونے کے بعد اس نے پہلی مرتبہ کمرے میں موجود افراد کا جائزہ لیا۔ اور کھاؤ گے؟ نہیں، بشارت نے کہا اور دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں پھیلا لی۔ پیٹ بھر جانے کے بعد اس پر غنودگی سے طاری ہونے لگی۔ آنکھیں خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ تمہیں نیند آ رہی ہے، آرام سے لیٹ کر سو جاؤ، استاد گنگو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بشارت نے نیموا آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور دری پر لیٹ گیا۔
کچھ ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو چکا تھا۔ بڑی عجیب زندگی تھی یہ بھی۔ جرائم پیشہ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے بشارت بھی جرائم پیشہ بن گیا۔ اس نے شرافت کی زندگی گزارنے کی کوشش کر کے دیکھ لیا تھا۔ اسے ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، کوئی اسے قریب پھٹکنے نہیں دیتا تھا، لیکن اب اس نے شرافت کا لبادہ اتار پھینکا تھا۔ اب وہ بشارت نہیں، بشاری تھا، جیب کترا بشاری۔ اسے کسی کی جیب کاٹتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ گنگو کا اپنے گروہ پر مکمل ہولڈ تھا۔ اس گروہ میں نارمل لڑکے بھی تھے اور جوان آدمی بھی۔ وہ سب رات 11 بجے کے لگ بھگ اڈے پر جمع ہوتے اور دن بھر کی کارگزاری کا حساب دیتے۔ استاد گنگو کے سامنے نوٹوں کا ڈھیر لگ جاتا۔ کئی لڑکے ایسے بھی تھے جو تھوڑی بہت رقم مارنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن استاد گنگو بھی قیامت کی نظر رکھتا تھا۔ ایسے لڑکوں کو وہ فوراً ہی تاڑ لیتا اور انہیں الٹا لٹکا دیتا۔ لیکن وہ اپنے لڑکوں کا خیال بھی بہت رکھتا تھا۔ کسی پر کوئی افتاد پڑتی تو فوراً ہی مدد کو پہنچ جاتا۔ گنگو کے بعد شکرے کو اس گروہ میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ شکرے نے بشارت کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ جیل میں اس نے بشارت کو بہت کچھ سکھا دیا تھا اور اب عملی زندگی میں بھی اس کی مدد کرا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بشارت اس فن میں طاق ہوتا چلا گیا۔ بشارت کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ جرائم پیشہ لوگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جن پر وہ سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ شہر میں جیب کتروں کے کئی گروہ سرگرم تھے۔ ہر گروہ نے علاقے بانٹ رکھے تھے۔ ایک گروہ کا آدمی دوسرے گروہ کے علاقے میں واردات نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ کسی شکار کے تعاقب میں دوسرے علاقے میں نکل جاتا تو اس گروہ کے کسی آدمی کو شکار کی نشاندہی کر کے واپس آ جاتا اور بعد میں اسے اپنا کمیشن مل جاتا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ اس دوران بشارت کی زندگی میں کئی موڑ آئے۔ وہ کئی مرتبہ پکڑا گیا لیکن جیل جانے کی نوبت نہیں آئی۔ گنگو اتنا ہی مضبوط اور بااثر تھا کہ اس گروہ کا کوئی لڑکا جب بھی پکڑا جاتا چند ہی گھنٹوں بعد اسے پولیس سے چھٹکارا مل جاتا۔ پہلی مرتبہ جب بشارت ایک ناکردہ جرم میں پکڑا گیا تھا تو اسے اپنی زندگی کے ستون لرزتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، لیکن گنگو کے گروہ میں شامل ہونے کے بعد اس کے دل سے ہر قسم کا خوف نکل گیا تھا۔ اسے نہ تو کبھی ضمیر نے کچوکے لگائے اور نہ ہی شرافت نے کبھی اس کا دامن تھاما۔ اس دوران بشارت ایک لمحے کے لیے بھی نجمہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اس نے بہن کی تلاش و جستجو جاری رکھی، لیکن اسے نجمہ کا سراغ کسی بھی طرح سے نہیں مل رہا تھا۔ کبھی کبھی تو رات کی تنہائیوں میں بہن کی یاد بری طرح تڑپاتی، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی اور وہ ٹھنڈے سانس بھر کر رہ جاتا۔ نجمہ سے جدا ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ بشارت اب 21-22 سال کا گبرو جوان تھا۔ جن لوگوں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا وہ اسے پہچان نہیں پاتے تھے۔ نجمہ تو اس سے 1.5 سال بڑی تھی، وہ بھی بہت بدل گئی ہوگی۔ بشارت کے ذہن میں تو اس کا وہی چہرہ تھا جو اس نے 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے نجمہ کبھی اس کے قریب سے گزری بھی ہو تو وہ اسے پہچان نہ سکا ہو، مگر بشارت نے اس کی تلاش جاری رکھی۔ ایک روز استاد گنگو اپنے گروہ کو بے سہارا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گنگو کے مرنے کے بعد شکرے نے گروہ کی قیادت سنبھال لی اور بشارت کو اپنا نائب مقرر کر لیا۔ گنگو اور شکرے میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ گنگو نے دنیا دیکھ رکھی تھی، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، وہ زندگی کے نشیب و فراز سے واقف تھا۔ کوئی بڑا کام کرنے سے پہلے وہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتا۔ اپنے گروہ کے آدمیوں پر اگرچہ وہ بعض اوقات سختی بھی کرتا تھا، لیکن یہ سختی بلا وجہ نہیں ہوتی تھی۔ اسے گروہ پر پورا کنٹرول حاصل تھا۔ گنگو کی موت کے بعد اگرچہ شکرے نے اس کی جگہ سنبھال لی تھی، لیکن بشارت دیکھ رہا تھا کہ شکرے میں وہ صلاحیت نہیں تھی۔ اس کی رگوں میں ابلتا ہوا خون تھا، دماغ میں بھی گرمی بھری ہوئی تھی۔ استاد کے بتائے ہوئے تمام اصولوں کو پس پوچھ ڈال کر اپنے آدمیوں پر وہ بلا وجہ سختی کرنے لگا۔ دوسرے علاقوں میں جا کر وارداتیں کرنے لگا، جن کی وجہ سے آئے دن دوسرے گروہوں کے آدمیوں سے لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ بشارت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اس طرح گروہ کا شیرازہ نہ بکھر جائے۔ اس نے کئی بار شکرے کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر شکرا اس کی باتوں پر دھیان دینے کے بجائے الٹا اس سے ناراض ہونے لگتا۔ شکرے کی ان بیجا سختیوں اور بے اصولیوں کی وجہ سے 3-4 لڑکے اس کے گروہ سے کٹ کر دوسرے گروہ میں چلے گئے۔ اس پر بھی اس نے ٹھنڈے دل سے سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ اس روز بشارت کشمیری بازار سے ہوتا ہوا شالمی کی طرف نکل آیا۔ وہ اس وقت اسٹون واش جینز اور نیوی بلو کلر کی ٹی شرٹ پہنے ہوا تھا۔ پیروں میں سفید شوز تھے اور بال بھی سلیقے سے کٹے اور سیٹ ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جیب کترا ہے۔ اس وقت وہ کسی شکار کے پیچھے بھی نہیں تھا کیونکہ یہ علاقہ اس کا نہیں تھا۔ وہ تو محض گھومتا ہوا اس طرف آن نکلا تھا۔ اس نے کشمیری بازار سے اپنے اور شکرے کے لیے سوٹ کے کپڑے اور اپنے ذاتی استعمال کے لیے ضرورت کی چند اشیاء خریدی۔ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ شالمی میں ہول سیل مارکیٹ کے سامنے چلتا ہوا وہ ایک جگہ رک گیا۔ سڑک کے دوسری طرف ممتاز محل ہوٹل سے ذرا ہٹ کر وہ بلڈنگ تھی جس کی پہلی منزل پر چودھری عمر کا دفتر تھا۔ وہ چودھری کو نہیں بھولا تھا۔ وہ گنگو کے گروہ کی سرگرمیوں میں کچھ اس طرح الجھا تھا کہ اس طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہ ملا، اور اس وقت اتفاق سے وہ اس طرف آن نکلا اور رک کر اس بلڈنگ کی طرف دیکھنے لگا۔
پہلے تو اس نے سوچا کہ سڑک پار کر کے چودھری کے دفتر میں گھس جائے اور اسے حساب برابر کرے، لیکن پھر کچھ سوچ کر یہ خیال ذہن سے نکال دیا۔ اس نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ اب وہ بہت جلد چودھری عمر سے ملاقات کرے گا۔ اس وقت دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنا راستہ ناپنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ سڑک کے دوسری طرف شکرے کو دیکھ کر چونک گیا۔ شکرا ایک آدمی کا تعاقب کر رہا تھا۔ بشارت کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اپنا شکار کے پیچھے جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ اس کا علاقہ نہیں تھا، مگر شکرے نے تو اپنے دھندے کے سارے اصول بھلا دیے تھے۔ گرے کلر کے سفاری سوٹ میں ملبوس وہ آدمی شکرے سے تقریباً 10 گز آگے تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا چرمی بیگ تھا اور شکرے کی نظریں اس بیگ پر لگی ہوئی تھیں۔ صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے بشارت کو ایک بار پھر چونک جانا پڑا۔ شکرے کے پیچھے بھی 2 آدمی آ رہے تھے۔ ان میں ایک درمیانے قد کا اور دوسرا قدرے دراز قامت تھا۔ ایک نے شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور دوسرے نے پینٹ شرٹ۔ بشارت کی چھٹی حس نے اسے گڑبڑ کا احساس دلا دیا۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال ابھرا کہ شکرے کو آگے بڑھنے سے روک دیا جائے۔ یہ سوچ کر ہی وہ سڑک پار کرنے کے لیے فٹ پاتھ سے اترا، لیکن دائیں طرف سے آنے والی ویگن کی وجہ سے اسے رک جانا پڑا، اور جب ویگن اس کے سامنے سے گزر گئی تو وقت بھی گزر چکا تھا۔ شکرا بڑی تیزی سے اس آدمی کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھ سے سیاہ رنگ کا چرمی بیگ جھپٹ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگ سکتا، پیچھے سے آنے والے دونوں آدمی چیختے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ بشارت نے بھی اپنی جگہ سے دوڑ لگا دی۔ شکرا بلند عمارتوں کے درمیان ایک تنگ سی گلی کی طرف دوڑ رہا تھا۔ پیچھے دوڑنے والے دونوں آدمیوں میں سے ایک نے پستول نکال کر شکرے پر گولی چلا دی۔ وہ چیختا ہوا گرا۔ چرمی بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس شخص نے دوبارہ فائر کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اسے گولی چلانے کا موقع نہیں مل سکا۔ بشارت ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر جا گرا اور اسے ساتھ لیتا ہوا نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ نیچے گرا آدمی سنبھل سکتا، بشارت نے اس کا پستول والا ہاتھ گرفت میں لے لیا اور شکرے کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا، بھاگ شکرے، بھاگ۔ شکرا اپنی جگہ سے اٹھا تو تھا، لیکن دوبارہ گر گیا۔ اس کی ٹانگ میں گھٹنے سے ذرا اوپر گولی لگی تھی، جس سے خون بہہ رہا تھا۔ بشارت اپنے نیچے دبے ہوئے آدمی کے ہاتھ سے پستول چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی کشمکش میں ٹریگر دب گیا۔ گولی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ایک کار کے ٹائر میں لگی اور ٹائر ایک دھماکے سے پھٹ گیا۔ بشارت اس آدمی کا پستول والا ہاتھ مروڑ رہا تھا کہ اس کے سر پر زوردار ٹھوکر لگی۔ یہ ٹھوکر دوسرے آدمی نے ماری تھی۔ بشارت کا دماغ جھنجھنا اٹھا اور اس نے گھوم کر دیکھا۔ وہ شخص دوسری ٹھوکر مارنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بشارت نے تیزی سے اپنا سر جھٹکے سے ایک طرف ہٹا لیا۔ یہ ٹھوکر اس شخص کے سر پر لگی جو بشارت کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ پستول پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ بشارت نے پستول چھیننا چاہا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے آدمی کے بھی ہاتھ میں پستول تھا، لیکن شاید وہ گولی چلائے بغیر بشارت کو زیر کر لینا چاہتا تھا، اور اب اس نے بشارت کو اٹھتے دیکھا تو پستول تان لیا، لیکن بشارت بھی اپنے ہتھا نہیں تھا۔ نیچے گرے ہوئے شخص کا پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر یکے بعد دیگرے 2 مرتبہ ٹریگر دبا دیا۔ ایک گولی سامنے کھڑے ہوئے شخص کے سینے میں لگی اور دوسری اس کی تھوڑی کے نیچے پیوست ہو گئی۔ وہ شخص اپنے ساتھی کے قریب ہی ڈھیر ہو گیا۔ پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ بشارت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پستول کو دیکھا۔ یہ خطرناک ہتھیار اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے گولی کیسے چلا دی۔ فائرنگ سے بازار میں بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے۔ سفاری سوٹ والا وہ شخص جس کے ہاتھ سے شکرے نے چرمی بیگ چھینا تھا، وہ بھی چیختا ہوا ایک طرف بھاگ رہا تھا۔ بشارت اٹھ کر دوڑتا ہوا شکرے کے قریب پہنچا جو اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بشارت نے اس کی ٹانگ سے بہتا خون دیکھ لیا تھا۔ شکرے کی سفید پینٹ خون سے تر ہو رہی تھی۔ بشارت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے چیخا، بھاگو شکرے، گولی ٹانگ میں لگی بشارت، جگڑ، تو نکل جا، اور یہ بیگ، اس میں لمبی رقم ہے، میں تمہارے بارے میں زبان نہیں کھولوں گا، نکل جا میرے یار، وقت ضائع مت کرو۔ نہیں میرے دوست، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بشارت نے اس کے بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا، وہ ضد نہ کر، پولیس کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل۔ شکرے کا جملہ پورا نہ ہو سکا۔ فضا پے در پہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھی۔ شکرے کے جسم کو جھٹکے سے لگ رہے تھے۔ 3 فائر ہوئے اور چلائی جانے والی تینوں گولیاں شکرے کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ بشارت نے سامنے دیکھا، وہ آدمی جس نے سب سے پہلے شکرے کی ٹانگ پر گولی چلائی تھی اور جس سے بشارت نے پستول چھینا تھا، اپنے مردہ ساتھی کا پستول لیے کھڑا تھا۔ 3 گولیاں وہ چلا چکا تھا جو شکرے کو لگی۔ بشارت نے اسے چوتھی گولی چلانے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے شکرے کو سنبھالا اور پستول والا ہاتھ اٹھا کر ٹریگر دباتا چلا گیا۔ اس کے پستول سے 3 گولیاں نکلیں اور تینوں کی تینوں اس شخص کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ وہ چیختا ہوا نیچے ڈھیر ہو گیا۔ بشارت نے شکرے کو آہستگی سے زمین پر لٹا دیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ شکرے کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں رک کر یا شکرے کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ اس نے شکرے کے ہاتھ سے
سیاہ رنگ کا وہ چرمی بیگ لے لیا جس کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی۔ ٹھیک اسی لمحہ پولیس سائرن کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ اس نے گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ قرب و جوار میں کوئی نہ تھا۔ سب لوگ جان کے خوف سے بھاگ گئے تھے۔ سڑک کے دوسری طرف دکانوں کے سامنے کچھ لوگ جمع تھے اور اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ بشارت ایک ہاتھ میں پستول اور دوسرے ہاتھ میں چرمی بیگ سنبھالے عمارتوں کے درمیان اس تنگ سی گلی میں گھس گیا اور اندھا دھند بھاگنے لگا۔ اس نے پستول ایک جگہ نالی میں پھینک دیا اور ایک اور تنگ سی گلی میں مڑ گیا۔ رات کا وقت ہوتا تو شاید وہ تاریکی میں پولیس کو چکمہ دے کر ان کے قریب سے ہی نکل جاتا، لیکن یہ دن کا وقت تھا۔ پیچ و خم کھاتی ہوئی گلیاں اس کے لیے اجنبی تھیں۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ ان گلیوں میں چکراتا ہوا دوبارہ اسی جگہ نہ پہنچ جائے یا کسی موڑ پر پولیس سے سامنا نہ ہو جائے۔ وہ گلیوں میں دوڑتا رہا۔ ان گلیوں میں بعض لوگوں نے اسے دیکھا بھی تھا، لیکن اس پر توجہ اس لیے نہیں تھی کہ یہاں تک فائرنگ کی آوازیں نہیں پہنچی تھیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ممتاز محل ہوٹل کی طرف کوئی ہنگامہ ہو چکا ہے۔ ویسے بھی بشارت کسی کو آتے ہوئے دیکھتا تو دوڑنے کے بجائے تیز تیز قدموں سے چلنے لگتا تاکہ دوڑنے سے کوئی اس پر شبہ نہ کر سکے۔ وہ ان پرپیچ گلیوں میں چکراتا ہوا دوسری طرف ایک کشادہ سڑک پر نکل آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں صورتحال معمول پر تھی۔ اب اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ سڑک دائیں طرف تقریباً 200 گز آگے رنگ محل پر اسی سڑک سے جا ملتی تھی جس پر ذرا آگے جا کر ممتاز ہوٹل کی طرف سارا ہنگامہ ہوا تھا، جبکہ بائیں طرف یہی سڑک طویل فاصلہ طے کرتی ہوئی شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد اور شاہی محلے سے ہوتی ہوئی ٹکسالی گیٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ بشارت بائیں طرف مڑ کر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی خالی رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ کی بھی تلاش تھی تاکہ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکل کر کسی محفوظ جگہ پہنچ جائے۔ ابھی اس نے چند ہی گز کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک پیچھے سے آنے والی کار کی بریکوں کی تیز چرچراہٹ کے ساتھ ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ وہ اچھل پڑا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ سرخ رنگ کی شیراٹ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک حسین اور جوان عورت بیٹھی تھی۔ وہ پیسنجر سیٹ پر جھکی اس طرف کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اس کا سیدھا ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھا۔ کار میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بشارت نے اس کی طرف دیکھا اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگا، عورت کی آواز سن کر چونک گیا۔ آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ جی میں۔ بشارت نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ عورت کسی اور سے بات کر رہی ہے، مگر کار کے قریب اور کوئی نہ تھا۔ ہاں تم، عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس مرتبہ اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ جلدی کرو، پولیس اس علاقے کو گھیرے میں لے رہی ہے، تمہارے لیے بچ کر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ بشارت کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس عورت نے شاید اسے وہاں دیکھا تھا اور پہچان لیا تھا، لیکن وہ اسے پولیس سے کیوں بچانا چاہتی تھی؟ اس کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اس علاقے سے نکلنا چاہتا تھا اور یہ عورت اس کی مدد کری تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کرتی گاڑی حرکت میں آ گئی۔ بشارت نے چرمی بیگ اپنی گود میں رکھ لیا اور عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ عورت بار بار عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے صرف ایک مرتبہ بشارت کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ بشارت کا خیال تھا کہ وہ کچھ کہے گی، لیکن اس کے لب خاموشی رہے۔ اور پھر پولیس سائرن کی آواز سن کر بشارت کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پولیس کی گاڑی رنگ محل کی طرف سے اس سڑک پر مڑی تھی اور بڑی تیزی سے آگے آ رہی تھی۔ بشارت کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھا۔ اس عورت کے چہرے پر بھی ایک لمحے کو گھبراہٹ نمودار ہوئی، پھر اس نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور بشارت کی طرف دیکھے بغیر بولی، گھبراؤ مت، پولیس کو ایسے قاتل کی تلاش ہے جو پیدل ہی بھاگا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ چرمی بیگ کے علاوہ پستول بھی ضرور ہونا چاہیے۔ تمہارے پاس پستول نہیں ہے اور گود میں رکھا ہوا چرمی بیگ پیروں کے قریب ڈال دو، اور اگر نیچے بنیان پہن رکھی ہو تو یہ ٹی شرٹ اتار دو۔ قاتل کی شناخت میں گہرے رنگ کی نیلی ٹی شرٹ بھی ہو سکتی ہے۔ جلدی کرو، پولیس کی گاڑی قریب آ رہی ہے۔ بشارت نے چرمی بیگ پیروں کے قریب ڈالا اور قدرے آگے جھک کر ٹی شرٹ اتارنے لگا۔ اس نے ٹی شرٹ بھی پیروں کے قریب ڈال دی۔ اس نے جسم پر بنیان پہن رکھی تھی۔ اب وہ فوری طور پر اس حیثیت سے نظروں میں نہیں آ سکتا تھا جس حیثیت سے پولیس کو اس کی تلاش تھی۔ پچھلی سیٹ پر شاپنگ بیگز پڑے ہوئے ہیں، وہ اٹھا کر ٹی شرٹ اور چرمی بیگ پر رکھ دو۔ بشارت مڑ کر پچھلی سیٹ کی طرف جھک گیا۔ وہاں پر 4 شاپنگ بیگز پڑے ہوئے تھے جن میں مختلف دکانوں سے خریدی ہوئی اشیاء بھری ہوئی تھی۔ اس نے 3 بیگ اٹھا کر اپنے پیروں کے قریب اس طرح رکھ لیے کہ اس کی ٹی شرٹ اور چرمی بیگ ان کے نیچے چھپ گیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ عورت کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی نظروں سے بشارت کو دیکھنے لگی۔ خطرہ ٹل گیا، اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سائرن کی آواز اب قدرے دھیمی ہو گئی تھی۔ بشارت نے مڑ کر دیکھا۔ پولیس کی گاڑی ان سے تقریباً 50 گز پیچھے بائیں طرف ایک کشادہ گلی میں مڑ رہی تھی۔ بشارت کے منہ سے بھی گہرا سانس نکل گیا۔ عورت کی بات درست ثابت ہوئی تھی۔
पुलिस इस तरफ उन गलियों को घेरे में ले रही थी जिनसे वो निकलकर इस सड़क पर आया था। तुम कौन हो? बशारत ने सीधे होकर औरत की तरफ देखते हुए कहा। तुम जान चुकी हो कि मैं कातिल हूँ। पुलिस मेरे पीछे लगी, इसके बावजूद तुमने रिस्क लिया, मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। खतरा भी टला नहीं है। हो सकता है पुलिस ने वायरलेस पर आसपास के तमाम थानों को भी इत्तला दे दी हो। आगे एक पुलिस चौकी है, मुमकिन है उस चौकी का अमला अलर्ट हो चुका हो और उन्होंने किसी किस्म की चेकिंग भी शुरू कर दी हो। तुम्हारी बनियान पर खून का हल्का सा धब्बा भी उन्हें किसी शुबे में मुब्तला कर सकता है। बशारत चौंक गया। उसने गर्दन झुकाकर बनियान पर निगाह डाली। उसने जब शिकरे को सहारा देने के लिए उठा रखा था तो उस वक्त शिकरे को गोलियां लगी हुई थीं और उसके खून के छींटे बशारत की टी शर्ट पर भी लगे थे। टी शर्ट नेवी ब्लू रंग की थी। खून की सुर्खी उस गहरे रंग में छुप गई थी, लेकिन वो खून टी शर्ट में जज्ब होकर नीचे बनियान पर दाग डाल गया था, जो अगरचे ज़्यादा गहरा नहीं था लेकिन पुलिस को शुबे में मुब्तला कर सकता था। तुम्हारे पैरों के पास पड़े हुए नीले शॉपिंग बैग में सुर्ख रंग की एक टी शर्ट मौजूद है, वो निकाल कर पहन लो। उससे ना सिर्फ बनियान पर लगा धब्बा छुप जाएगा बल्कि तुम्हारा हुलिया भी बड़ी हद तक बदल जाएगा। बशारत के दिमाग में सनसनाहट से होने लगी। ये औरत उसे हर सूरत में पुलिस से बचाना चाहती थी। वो उसे अजीब सी नज़रों से देखने लगा। टाइम वेस्ट मत करो, पुलिस चौकी अब ज़्यादा दूर नहीं है। बशारत आगे झुका और नीले रंग के शॉपिंग बैग पर लगी हुई गिरा खोलने लगा। उस बैग में रेडीमेड कपड़े भरे थे, जीन्स और मुख्तलिफ रंगों की 3-4 शर्ट्स थीं। सुर्ख रंग की टी शर्ट सबसे नीचे थी, जिसे उसने खींचा और नीचे झुके झुके पहनकर सीधा हो गया। यह टी शर्ट बनियान की तरह बगैर आस्तीन की थी, लेकिन उसकी सफ़ेद बनियान बहरहाल उसके नीचे छुप गई थी। औरत का ख्याल दुरुस्त निकला। वायरलेस के जरिए शहर के तमाम थानों को उस वारदात और मफरूर कातिल के बारे में इत्तला दे दी गई थी। उस सड़क पर तकरीबन आधा मील आगे पुलिस की चौकी थी। चौकी के सामने रोड ब्लॉक कर दी गई थी और 4 पुलिस एहलकार गाड़ियां और रिक्शे वगैरह रोककर उन्हें चेक कर रहे थे। उनसे आगे 2 कारें और 3 रिक्शे रुके हुए थे। पुलिस वाले उन्हें चेक करके बारी बारी आगे जाने की इजाज़त दे रहे थे। एक नौजवान एएसआई उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ा तो बशारत के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। एएसआई के हाथ में रिवॉल्वर था। वो कार के करीब आकर बशारत की तरफ देखने लगा। क्या बात है ऑफिसर, आज चेकिंग किस सिलसिले में हो रही है? औरत ने उसे फ़ौरन अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। एक बदमाश रंग महल के करीब 3 आदमियों को कत्ल करके भागा है, उसकी तलाश हो रही है। आपने रास्ते में किसी ऐसे आदमी को तो नहीं देखा जिसने नीली जीन्स और गहरे नीले रंग की टी शर्ट पहन रखी हो? नहीं, शुक्रिया मैडम, आप जा सकती हैं। औरत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसके साथ ही वो बशारत की तरफ देखकर मायनेखेज अंदाज से मुस्कुरा दी। बशारत को उसके हौसले की दाद देना पड़ी। कौन हो तुम? एक अजनबी के लिए अपनी जान को क्यों खतरे में डाली हो? हाँ वाकई तुम मेरे लिए अजनबी हो, लेकिन ये बात इत्मीनान से होगी और तसल्ली रखो कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बशारत चुप होकर बैठ गया। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ऑफिसर की बातों से इंकशाफ हुआ था कि शिकरे का कत्ल भी उसके खाते में डाल दिया गया था। ये सब कुछ सोचते हुए वो कांप उठा। उसे शिकरे की मौत का अफसोस था, लेकिन उसे अपने आप पर हैरत हो रही थी। उसने किस तरह 2 आदमियों को गोलियों से भून कर रख दिया था। अगर वो शख्स शिकरे पर गोली ना चलाता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर देते। इस तरह शिकरे की ज़िंदगी तो बच जाती, लेकिन शिकरे को बैग छीन कर भागते देखकर उस शख्स ने गोली चला दी थी। शिकरे को बचाने के लिए उसने पिस्तौल वाले शख्स पर छलांग लगा दी थी, जिसका नतीजा इस कदर भयानक निकला। कार उस चौराहे पर पहुंच गई जहां से एक सड़क शाही महल्ले से होती हुई टकसाली गेट की तरफ चली गई थी। दूसरी तरफ आगे दाएं तरफ मुड़कर शाही किले की फसील के साथ साथ शेरावाना दरवाजे की तरफ सामने ही वो सड़क भी थी जो किले और बादशाही मस्जिद के दरमियान से होती हुई मंटू पार्क की तरफ निकल जाती थी। ये रास्ते बशारत के देखे वाले थे। इस चौराहे से एक और तिरछी सड़क भी दाएं तरफ निकलती थी। उस औरत ने कार उसी सड़क पर मोड़ दी। ये सड़क निस्बतन कुशादा थी, लेकिन आगे जाकर बतदरीज तंग होती चली गई और छोटी छोटी लातादाद गलियां थीं जो मकड़ी के जाल की तरह चारों तरफ फैली हुई थीं। कुछ फासला तय करने के बाद उस औरत ने कार बाएं तरफ एक कुशादा गली में मोड़ी। तकरीबन 100 गज आगे जाकर गली खत्म हो जाती थी। उससे आगे झील की तरह एक बहुत बड़ा जौहर था जो दूर तक फैला हुआ था। आसपास के इलाकों का सारा गंदा पानी उस जौहर में आकर गिरता था, जिसकी वजह से फिजा में नागवार सी बू फैली हुई थी। जौहर के किनारे काफ़ी अंदर तक सरकंडे के पौधे फैले हुए थे और मोहल्ले के कुछ नंग धुड़ंग बच्चे गंदे पानी में खेल रहे थे। कार बाएं तरफ वाले आखिरी मकान के सामने रुकी। हॉर्न बजाने के बाद 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया और वो औरत कार को अंदर ले गई। बाहर से ये मकान अगरचे छोटा सा लगता था, लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा था। सहन भी बहुत कुशादा था। गेट से बरामदे तक पुख्ता रविश के दाएं बाएं लॉन थे, जिनके किनारों पर फूलों के पौधे थे। पौधों पर अगरचा खुश रंग फूल खिले हुए थे, लेकिन उनकी खुशबू भी जौहर की तरफ से आने वाली नागवार बदबू के तासुर को कम करने में नाकाम रही थी। दरवाज़ा एक अधेड़ उम्र औरत ने खोला था जो हुलिये और लिबास से मुलाजमा ही लगती थी।
پختہ روش پر برآمدے کے قریب کار روک کر عورت نے انجن بند کیا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر اتری۔ بشارت نے بھی اس کی تقلید کی اور اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے آ گیا۔ وہ متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جوہر کی طرف والی دیوار خاصی اونچی تھی۔ پوری دیوار پر عشق پیچا کی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں، جن میں کاسنی اور بنفشی رنگ کے پھول بھی کھلے ہوئے تھے۔ دوسری طرف مکان تھا۔ اس طرف کی دیوار بھی کافی اونچی تھی۔ پچھلی طرف بھی مکان ہی تھا، جبکہ سامنے کے رخ پر وہ گلی تھی جس سے یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ اس مکان میں 2 بیڈ رومز، ایک ہال کمرہ اور ایک کشادہ ڈرائنگ روم تھا۔ کمروں میں آراستہ سامان خاصا قیمتی اور خوبصورت تھا۔ وہ شیراٹ کار بھی نہیں تھی جس پر بشارت یہاں تک آیا تھا۔ ان تمام چیزوں سے اس عورت کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ گیٹ کھولنے والی ادھیڑ عمر عورت کار سے سامان نکالنے کے لیے اس طرف بڑھی تو بشارت کے ساتھ آنے والی حسین عورت نے اسے روک دیا۔ بیوی، سامان میں خود نکالوں گی، تم ہمیں چائے بنا دو اور چلی جاؤ، تمہاری بیٹی انتظار کری ہوگی، آج تو تمہیں بہت دیر ہو گئی ہے۔ ادھیڑ عمر عورت جسے بیوی کے نام سے مخاطب کیا گیا تھا پلٹ کر اندر چلی گئی۔ حسین عورت کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر بشارت کو اشارہ کرتے ہوئے بولی، آؤ اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ بشارت کی زندگی اپنے کھنڈر نما مکانوں یا سڑکوں پر گزری تھی۔ کئی سال سے وہ استاد گنگو کے طویلے میں پڑا ہوا تھا، جہاں فرش پر بچھی ہوئی دری پہ سویا کرتا تھا۔ بچپن میں وہ صفدر بابو کے گھر پڑھنے جایا کرتا تھا، پھر ہیڈ ماسٹر صاحب کے گھر کام کرنے جاتا تھا، لیکن ایسا قیمتی سامان اس نے کہیں بھی نہیں دیکھا تھا۔ البتہ فلموں میں ایسے گھر ضرور دیکھے تھے جن میں ایسا قیمتی ساز و سامان ہوتا تھا۔ فرش پر تبیز قالین، قیمتی صوفے، شیشے کی ٹاپ والی ایک سینٹر ٹیبل اور 2 سائڈ ٹیبلز۔ ڈیکوریشن کا سامان بھی بڑا اعلیٰ اور قیمتی تھا۔ کیسا لگا میرا گھر؟ بہت اچھا۔ وہ یہی کہہ سکتا تھا۔ صرف ایک کمرہ دیکھ کر وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ پورا گھر کیسا ہوگا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں اپنی میزبان پر جم گئیں۔ اس نے پہلی مرتبہ توجہ سے اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ دراز قامت، گداز جسم، کھلتے ہوئے گلاب جیسی رنگت، غزال جیسی موٹی موٹی آنکھیں جن میں ستاروں جیسی چمک تھی، چہرے کے نقوش نہاد دل فریب اور آبدار موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے ہموار دانت۔ وہ جب مسکراتی تو بائیں رخسار پر ننھا سا گڑھا بن جاتا جو اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیتا۔ اس نے لون کا سوٹ پہن رکھا تھا جو مکمل فٹ تھا اور گریبان بھی خاصا فراخ تھا۔ سامنے کھڑا کوئی بھی شخص بغیر کسی کوشش کے اندر تک جھانک سکتا تھا۔ بشارت کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 30-32 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ یوں تو بشارت نے بہت سی حسین و جوان عورتوں کو اپنے آس پاس سے گزرتے دیکھا تھا، لیکن کسی عورت کو اس طرح قریب سے دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ بیٹھو، کھڑے کیوں ہو؟ وہ قریب کو صوفے پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد ہی بیوی چائے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ اس نے دونوں کپ شیشے کے ٹاپ والی سینٹر ٹیبل پر رکھے اور عورت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سالن تیار ہو گیا جی، میں نے روٹیاں بھی پکا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ دی ہیں، میں جا رہی ہوں، اب کل سویرے ہی آؤں گی۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، عورت نے کہا اور بشارت کی طرف دیکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد وہ باہر کا گیٹ بند کر کے واپس آ گئی اور صوفے پر بیٹھنے کے بجائے سینٹر ٹیبل کے قریب قالین پر بیٹھ گئی اور ایک کپ بشارت کی طرف سرکا دیا۔ بشارت نے اس کی طرف دیکھا تو دل کی دھڑکن کچھ اور تیز ہو گئی۔ میرا نام سنینا ہے، تم یقیناً یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ میں کون ہوں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر تمہیں پولیس سے کیوں بچایا، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں قاتل ہوں۔ کسی قاتل کو پناہ دینا نہ صرف سنگین جرم ہے بلکہ اپنے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ خطرات سے کھیلنا شاید میری فطرت میں شامل ہے۔ ویسے میں تم جیسے بہادر نوجوانوں کی قدر کرتی ہوں اور میں نے تمہاری دلیری سے متاثر ہو کر تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب تم شالمی مارکیٹ کی دکانوں کے سامنے رکے تھے تو اس وقت میں ایک دکان میں کھڑی اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں خرید رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ تم مجھے بے شرم کہہ سکتے ہو، لیکن مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی باک نہیں کہ تمہیں وہاں کھڑے دیکھ کر میرے دل میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ میں بے خود سی ہو کر تمہیں دیکھتی رہی، میرے دل میں تم سے بات کرنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن میں نے بھی تمہاری طرف پہلا قدم اٹھایا ہی تھا کہ تم سڑک کے دوسری طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرف کا منظر بھی میں نے دیکھ لیا۔ تمہاری طرح کا ایک نوجوان کسی آدمی کے ہاتھ سے چرمی بیگ چھین کر بھاگ رہا تھا۔ ایک اور آدمی نے اس پر فائر کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ تم اس اجکے کو پکڑنے کے لیے بھاگے ہو، لیکن تم نے اس شخص پر چھلانگ لگائی جس نے گولی چلائی تھی، اور پھر وہاں جو کچھ بھی ہوا وہ میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ تم اس نوجوان کی مدد کرنا چاہتے تھے جو گولی لگنے سے زخمی ہو کر گر پڑا تھا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ تم اس نوجوان کو جانتے ہو یا وہ تمہارا دوست ہے جسے تم بچانا چاہتے تھے، اور اسے بچانے کے لیے تم نے جس جرأت کا مظاہرہ کیا وہ قابل تعریف تھا۔ تم نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اگر آخر میں دوسرا آدمی گولیاں نہ چلاتا تو شاید تم اپنے زخمی ساتھی کو وہاں سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتے۔ قسمت نے تمہارے دوست سے تو وفا نہ کی، لیکن تم 2 آدمیوں کو گولیوں سے چھلنی کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تم نے اپنے دوست کے ہاتھ سے وہ چرمی بیگ بھی لے لیا جس کے لیے سارا ہنگامہ ہوا تھا۔
وہ خاموش ہو گئی اور چائے کا مگ اٹھا لیا۔ بشارت نے بھی اپنا کپ اٹھا لیا۔ ایک دو گھونٹ بھرنے کے بعد میز پر رکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس طرف سڑک پر آؤں گا؟ جس جگہ یہ ہنگامہ ہوا تھا وہاں سے کچھ ہی آگے میری کار کھڑی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ سڑک کا وہ حصہ سنسان ہو گیا تھا۔ پولیس کے سائرن کی آواز سن کر میں جیسے ہوش میں آ گئی۔ میں نے دوڑتے ہوئے روڈ کراس کی اور اپنی کار وہاں سے نکال کر لے گئی۔ تم جس طرح اس تنگ سی گلی میں بھاگے تھے، اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہ آئی کہ تم گلیوں میں چکراتے رہنے کے بجائے اسی طرف سڑک پر نکل کر کوئی سواری حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تاکہ اس علاقے سے دور نکل جاؤ، اور میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ بدقسمتی سے مجھے کوئی رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ نہیں ملی تھی۔ خوش قسمتی سے کہو، اگر تم کسی رکشہ ٹیکسی پر بیٹھ جاتے تو یقیناً پکڑے جاتے۔ مجھے تمہاری تلاش میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ تمہیں دیکھتے میں نے کار روک لی۔ پولیس کو ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جو اکیلا تھا اور جس نے نیلی جینز اور گہرے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ تم میرے ساتھ تھے۔ شرٹ کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا، اس لیے دوران چیکنگ پولیس کو تم پر شبہ نہ ہوا۔ واقعی اگر تم بر وقت میری مدد نہ کرتی نا تو میں شاید اس قدر آسانی سے اس علاقے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا شکریہ ادا کس طرح کروں، لیکن شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی بہت وقت پڑا ہے۔ ابھی تو تم فوری طور پر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ باہر نکلنے میں تمہارے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شاید تم کچھ کہنا چاہتے تھے۔ ہاں، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر تم نے مجھے کیوں بچایا، جب کہ اس قسم کی صورتحال میں لوگ دور ہی رہتے ہیں، اور تم میرے بارے میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ تمہارے بارے میں زیادہ جاننے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، ویسے مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ تم کون ہو، اور رہا سوال یہ کہ میں نے تمہاری مدد کیوں کی ہے تو اس سلسلے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ میری فطرت ہی کچھ ایسی ہے۔ میرے خیال میں اگر تم صحیح بات بتا دو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ بشارت نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پا چکا تھا، اور یہ سوچ کر کہ وہ وقتی طور پر پولیس کی نظروں سے محفوظ ہو چکا ہے بڑی حد تک مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے اور کوئی ایسی بات نہیں، سچ وہی ہے جو میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ اکیلی رہتی ہو یہاں؟ میرا مطلب تمہارے گھر والے؟ یہاں میں بالکل اکیلی ہوں، میرے ماں باپ یا بہن بھائی کوئی نہیں ہے۔ شوہر کئی سال سے امریکہ میں ہے، وہاں اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ مجھے تو وہ اس طرح بھول چکا ہے جیسے میں اس کی زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ طلاق؟ نہیں، میں نے ایک دو مرتبہ خلا کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ وہ مجھے اسٹیپنی کے طور پر رکھنا چاہتا ہے تاکہ جب کبھی واپس آئے تو اسے عورت کی کمی محسوس نہ ہو۔ افسوس ہو سن کر، تم عدالت کے ذریعے بھی تو خلا لے سکتی تھی۔ میں نے سوچا ضرور تھا، پھر اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ خلا لے لیتی تو لوگ سمجھتے کہ میں اکیلی ہوں، اس طرح لوگ کم سے کم یہ تو جانتے ہیں کہ میں ایک عدد شوہر بھی رکھتی ہوں، اور حقیقت ہے کہ میں نے کبھی اس کی کمی بھی محسوس نہیں کی۔ تمہارا شوہر کئی سال سے باہر ہے، وہ تمہیں خرچہ بھی نہیں بھیجتا ہوگا، لیکن یہ مکان اور یہ سب کچھ؟ یہ مکان میرے شوہر کی ملکیت تھا، لیکن میں نے عقل مندی یہ کی کہ شادی کے چند ہی روز بعد اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا، اور باقی یہ سب۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر رکھا ہے جس سے مجھے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مجھے چند ایسے مخلص دوست بھی مل گئے ہیں جو وقتاً فوقتاً میری مدد کرتے رہتے ہیں۔ بشارت خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے ساری باتیں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ سنینا کا شوہر کئی سال سے امریکہ میں تھا جہاں اس نے دوسری شادی کر رکھی تھی۔ اس نے کبھی خرچہ بھی نہیں بھیجا تھا، اور سنینا یہاں شاندار زندگی بسر کری تھی۔ اس نے اپنے بزنس کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ اسے اس بات پر حیرت تھی کہ اس کا شوہر اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر امریکہ کیوں چلا گیا تھا، اور سنینا کے وہ دوست کون تھے جو وقتاً فوقتاً اس کی مدد کرتے رہتے تھے۔ کئی سال سے شکرے کے ساتھ رہتے ہوئے وہ بہت کچھ جان چکا تھا، تو اس کا یہ بھی اپنا تجربہ تھا۔ بغیر مطلب کے تو کوئی کسی کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں کھلاتا۔ وہ دوپہر سے رات تک ہیڈ ماسٹر کے گھر میں کام کرتا تھا، اس کی بیوی اور بیٹے کی جھڑکیاں اور مار کھاتا تھا، تب کہیں جا کر ایک وقت کی بچی کچی روٹی ملتی تھی، اور صفدر بابو جو اسے بغیر فیس کے پڑھایا کرتا تھا، لیکن اس کے ذریعے ہیروئن کے پیکٹ ادھر ادھر بھجواتا رہتا تھا۔ کئی سال بعد اسے پتہ چلا تھا کہ ہیروئن کیا ہوتی ہے اور کیسے اسمگلنگ کی جاتی ہے اس کی۔ ایسے کاروبار میں حسین اور جوان عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب رہتی ہیں، کبھی پکڑی بھی جائے تو آسانی سے اپنے آپ کو چھڑا لیتی ہیں۔ وہ 2 آدمیوں کو قتل کر کے بھاگا تھا، تیسرا قتل بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ پولیس سے بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، ایسے میں سنینا اسے اپنی گاڑی پر بٹھا کر یہاں لے آئی تھی۔ اس نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے راستے میں ہی اس کی شرٹ تبدیل کروا دی۔ اگر وہ پکڑا جاتا تو سنینا بھی اس کے ساتھ آہنی سلاخوں کے پیچھے بند ہوتی۔ اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر اسے پولیس سے بچایا تھا۔ بشارت یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ سنینا نے یہ سب کچھ اپنی مہم جو فطرت کے تحت کیا تھا یا وہ اس کی رعنائی پر مر مٹی تھی۔ شریف لوگ تو جرائم پیشہ لوگوں سے دور بھاگتے ہیں۔ چجائے کا سنینا ایک عورت ہوتے ہوئے
ایک ایسے اجنبی کو گھر لے آئی تھی جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے دو دو آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یقیناً کوئی خاص بات تھی۔ دفتن بشارت کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا، کیا سنینا اسے بلیک میل کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟ مگر بشارت نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ کیا ملے گا اسے بلیک میل کر کے؟ اور اگر بلیک میل کرنا ہی ہوتا تو ساتھ لانے کے بجائے خاموشی سے اس کا پیچھا کرتی اور اس کا ٹھکانہ معلوم کر لینے کے بعد پس پردہ رہ کر اس سے کسی قسم کو مطالبہ کرتی۔ بشارت اس حسین عورت سنینا کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جوان اور حسین تھی، اتنے بڑے مکان میں اکیلی رہتی تھی اور بڑی شاہانہ زندگی بسر کری تھی۔ اس کے لباس اور انداز گفتگو سے بھی بشارت نے اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم نہیں کی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں سوچ رہا ہوں مجھے چلنا چاہیے۔ تم نے مجھے پولیس سے بچا کر جو احسان کیا ہے میں اسے زندگی بھر نہیں بھول سکوں گا۔ میں نے اگر تم پر کوئی احسان کیا بھی ہے تو تم اسے مٹی میں ملا دینا چاہتے ہو؟ میں سمجھا نہیں، بے وقوف آدمی۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ پولیس والے گھر جا کر آرام سے سو گئے ہوں گے؟ بھلے آدمی، اس وقت تمہارا باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لباس تو تم نے بدل ہی لیا ہے، ہو سکتا ہے کسی نے پولیس کو تمہارا مکمل حلیہ بھی بتا دیا ہو۔ وہ آدمی آخری وقت تک وہاں موجود رہا تھا جس سے چرمی بیگ چھینا گیا تھا، اس نے تمہیں اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ بات غلط نہیں تھی، سفاری سوٹ والا فائرنگ ہونے پر اگرچہ ایک کار کے پیچھے چھپ گیا تھا لیکن اس نے بشارت کو اچھی طرح دیکھا ہوگا۔ ایک منٹ۔ سنینا باہر چلی گئی۔ اس کی واپسی میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے۔ وہ سیاہ چرمی بیگ اس نے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ قریب آ کر اس نے بیگ بشارت کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ اس بیگ کے لیے 3 قتل ہوئے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے، کھول کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ تمہارے دوست نے اپنی جان کیوں ضائع کی تھی۔ بشارت نے بیگ اٹھا لیا۔ سنینا بھی اس کے قریبی صوفے پر بیٹھ گئی۔ بشارت نے آہستہ آہستہ بیگ کی زپ کھولی اور پھر وہ دونوں ہی اچھل پڑے۔ بیگ میں 1000 اور 500 روپے والے نوٹوں کے بنڈل بھرے ہوئے تھے۔ ان میں ایک سرخ بنڈل بھی تھا، 100 روپے کے نوٹوں والا۔ بشارت بنڈل نکال کر میز پر رکھنے لگا۔